वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपको दिखाते हैं कि हम अक्सर जो है तो उसको भूल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और एक कोने से लेकर खैबर से कराची तक हमारे जो भी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसकी आगाही बहुत अहम है। आपको याद होगा कि ट्राइबल एरियाज एक अलहदा स्टेटस रखते थे, उनकी एक अलहदा कानूनी हैसियत थी और वहाँ के वो पाकिस्तान का हिस्सा तो थे, लेकिन वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में नहीं थे। हमारी हुकूमत ने इसको एक बहुत ही अहमियत दी, क्योंकि ख़ास तौर पे जो ये अजला जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ ट्राइबल एरियाज लगते हैं, तो दो पैरेलल चीज़ें करना होना या निज़ाम होना, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी थीं जिसमें कि जो कबायली इलाके थे वो उनकी तरक्की उस तरह से नहीं हो रही थी, बल्कि तकरीबन नहीं हो रही थी। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि कबायली अवाम जिन्होंने कि हमेशा इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़े रहे हैं, तो उनको बाकी पाकिस्तान की तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और वो एक वहाँ के एक ऐसे कानून के तहत रह रहे थे जिसमें कि कुछ लोगों को तो फ़ायदा था, लेकिन जो मेजॉरिटी जो पब्लिक थी उनको बड़ी तकालीफ थी। वहाँ का अदालती निज़ाम, वहाँ का पुलिस का निज़ाम, वहाँ पे और इश्यूज जितने भी थे, तालीम, सेहत, सबके, तो वो उसमें हम बहुत पीछे थे। तो हमारी हुकूमत में और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ख़ास ताल्लुक है, एक दिली ताल्लुक है ट्राइबल एरियाज़ के साथ। वो जब अपने सियासत के शुरू के दिनों में भी एज स्पोर्ट्समैन भी, तो वो इधर अक्सर जाते रहते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ी तवज्जो दी और ये तय पाया कि 25वीं तरमीम के तहत इनको ज़म किया जाए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ। उस ज़म करने का मकसद ये था कि वही फैसिलिटीज़, वही हुकूक उनको भी मिले जो कि पहले उनको नहीं मिलते थे। तो 25वीं तरमीम ने सब पार्टीज़ ने उनकी उसमें अप्रूवल शामिल था, सब इस पे एग्री करते थे कि इनको ज़म होना चाहिए और वो 25वीं तरमीम के अंडर वो हो गए। अब जब हो गए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब आप एक ऐसे हिस्से को उसको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। एक सदियों से एक स्टैब्लिश निज़ाम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो पॉलिटिकल एजेंट्स और ये सारा जो सिलसिला था, इसको नॉर्मलाइज करना, इसको अपनी जो प्रोविंशियल हुकूमत की रिट को या हमारे जो कवानीन है उस तक एक्सटेंड करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं इस मौके पे, चूंकि आज 1 साल हो गया है वहाँ पे इलेक्शंस का, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, उनकी टीम, कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके और इस मंसूबे को बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया। और वो बगैर किसी एक ऐसे एक होता है जब आप दो चीज़ों को मिला रहे हों तो उसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी होती है कुछ लोगों की, कुछ जो कि उससे बेनिफिट कर रहे होते हैं, फिर कुछ लोग पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिस खूबसूरती के साथ, जिस अच्छे तरीके से ये किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल उसके अपडेट्स लेते रहते थे भी और हैं भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्राइबल एरियाज पहले थे और अब जो आज हैं, उसमें ये आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी जो कि बड़ी तफसील के साथ हर उस शोबे में जो भी हमने काम किए हैं उसकी एक मुकम्मल आपको तफसील भी मिलती है। और कुछ पॉइंट्स जो मोटे मोटे हैं वो मैं आपके साथ वो कर देता हूं कि जिसमें बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि अदालती निज़ाम को वहाँ तक एक्सटेंड करना। जो भी कबायली अवाम के जो मसाइल होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उसको
حل کرنے کے لیے وہاں پہ عدالتوں کا کبھی قیام ہوا اور ایک سسٹم بنایا گیا جس میں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی بنایا گیا ایک ایکٹ کے تھرو. تو اس سے جو ہے تو قبائلی عوام کو ایک انصاف کی فراہمی آسان پہلے سے اور سہل بنا دی گئی ہے. دوسرا ایک اور چیلنج تھا، وہ تھا کہ پولیس، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لیویز کا نظام وہاں پہ اسٹیبلش تھا، تو جو لیویز تھے ان کو لوکل پولیس میں کس طرح سے مرج کیا گیا، وہ بھی ایک بڑی قابل ستائش اچیومنٹ ہے، جو کہ بڑا مشکل کام تھا لیکن وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کو روز بروز اس میں بہتری لا رہی ہے. اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں پہ روزگار بھی پیدا ہو، کہ جو اسٹیبلش لیویز تھے ان کو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ، تو ایک بڑا ایک پریکٹیکل ایک میکانزم بنایا گیا جس سے کہ جو لیویز تھے وہ ٹرانسفارم کس طرح سے ہوئے پولیس فورس کے طور پہ. تو تقریباً 28,000 لیویز اور خاصاداروں کو پولیس میں مرج کر دیا گیا، یعنی ضم کر دیا گیا. وہ اس کی ایک جو وزڈم ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ لوکل لوگ تھے، ہر چیز سے وہ واقف ہیں، اپنی کسٹم سے، اپنے جو بھی ان کی روایتیں ہیں اس سارے کے اندر، کیونکہ ہر علاقے کی اور خاص طور پہ جو ٹرائبل علاقے ہیں ان کی اپنی ایک کلچر ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ان کا زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، بڑے چھوٹے کی، اور وہ ساری چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا وہاں کی پولیس کو اس طرح ضم کرنے سے یہ اچیو ہوگا. پھر اس طرح جو فاٹا کا سیکریٹریٹ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، بیکاز جب تک وہ تھا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ 2 سینٹرز آف پاور ہو نہیں سکتے ہیں، تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور جو صوبائی حکومت کی جو اختیار ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ٹرائبل ایریاز میں بھی. پھر یہ اور کئی چیزیں چونکہ کرنی تھیں، جس میں کہ اسپتال وہاں پہ نہیں تھے، اسکول کالجز بہت کم، وہاں پہ جو صحت کا نظام تھا وہ بھی کافی ناگفتہ بے حالت میں تھا. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا، چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جو قبائلی علاقے ہیں جو کہ بڑے پسماندہ تھے ان کو باقی صوبے کے لیول پہ اٹھانے کے لیے ایک تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ دیا گیا 100 ارب کا پر ایئر، جو کہ اگلے 10 سالوں تک چلے گا، جس سے کہ اسکول کالجز ہاسپٹلز ان ساروں کی فراہمی جو ہے وہ ہو سکے گی. اب جہاں تک کہ اسپتالوں کا تعلق ہے، کالجز اسکول کا، تو وہ بہت سے اسکولز بھی بنا دی گئے، اس کی تعداد جو ہے تو آپ کو اس میں یہ کیوں نہیں چل رہا، اس کو چلانا، اس کو آپ چلائیں نا، جو ہے بجٹ، یہ بجٹ آپ دیکھ لیں کہ تاریخی طور پہ کیا تھا، جو کہ پری مرجر کیا تھا بجٹ، اور جو پوسٹ مرجر ہے وہ کیا ہے، اور 20-21 کے لیے بھی 95 ارب، باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کافی اسٹریچڈ ہیں. لیکن اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ 3% جو ہے ہر وہ اپنا صوبوں سے اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. تو بدقسمتی سے سندھ پروونس نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پاکستان ایک پاکستان ہے، اور کسی بھی ملک کے کونے میں کوئی اگر اس کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر سارے صوبے اپنا حصہ ڈالیں گے تو ایک اونرشپ آئے گی، ایک انکلوسیونیس آئے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ بھی جو ہے تو اپنا حصہ ڈالے گا، کہ اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. پھر آگے یہ بھی ہو گیا کہ انٹیگریشن بھی ہو گئی ڈپارٹمنٹس کی اور جو پروونشل گورنمنٹ کی جو وہ تھی. پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے ہم نے لنک کیا ہے گورننس کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ، کہ کس طرح سے یہ ان کی جو بھی شکایات ہیں، ان کے جو بھی مسئلے ہیں، چاہے وہ صحت کے ہوں، اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یہ سارے جو ہے تو کس طرح سے اس کا ایک فلو چارٹ ہے یہ، کہ وہ کس طرح سے صوبائی حکومت اور ان کا جو ریزالو ہے وہ کس طرح سے بنے گا. آگے چلیں جی.
اسی طرح سروس میں ہیلتھ کیئر میں ہم نے 1297 پوسٹ کریٹ کی، ایجوکیشن فیسلٹیز کے لیے 4495 پوسٹ، اور اس طرح ریسکیو سروسز اس میں بھی 1800 سے 1900 کے قریب ہم نے کریٹ کی۔ آگے چلیں جی۔ پھر جو ہے تو صحت انصاف کارڈ، جی یہ بہت ہی اہم ایک ٹول ہے، ایک فیسلٹی ہے جو کہ وہاں کے لوگ کے صحت کی اس کو انشور کرنے کے لیے، کیونکہ جنرلی وہاں پہ پاورٹی کافی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو صحت کا تھا اس کے لیے ہم نے یہ صحت انصاف کارڈ انٹروڈیوس کیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی سطح پر ہو اور یا چاہے وہ ٹرائبل ایریاز کے لیے ہو، کیونکہ اس سے آپ کو ہاسپٹلز کی ایکسیس، پورے جتنے بھی اسٹیبلش ہاسپٹلز ہیں خیبر پختونخوا میں، اس میں لوگ جا سکتے ہیں، چاہے ان کے پاس یہ استطاعت ہو یا نہ ہو، ان کا یہ کافی ایک اچھے پیکج کا ایک کارڈ ہے جو کہ ان کو مہیا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 1297 نئی پوسٹ کریٹ کی، ڈاکٹرز کی، نرسز کی اور پیرامیڈکس کی، جو کہ ابھی اس وقت کافی آگے جا چکی ہیں۔ پھر اس طرح انٹرنل مانیٹرنگ یونٹ ہے جو کہ آپریشنل ہو چکا ہے، اور یہ جو مانیٹرنگ سروس ہیں DHQ کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ آگے چلیں جی۔ سکولز، اس میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلڈنگز تھیں وہ 2000 کے قریب، یہ پلان میں ہے کہ ایڈیشنل کلاس رومز ہم نے ایڈ کیے ہیں، رینوویٹ کیا ہے 1100 ایگزسٹنگ کمروں کو۔ پھر اس طرح پانی کا جو صاف پانی اس کی جو ہے فراہمی جو ہے تو وہ بھی ہم نے اسکولوں میں یقینی بنانے کے لیے یہ 2333 یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس طرح واش رومز، باتھ رومز، یہ بھی 2205 ان اسکولوں میں ہم نے وہ کیا۔ پھر سولرائزیشن، چونکہ انرجی کئی جگہ پہ وہاں پہ بجلی کا وہ نہیں ہے، تو اس لیے جو سولرائزیشن کے ذریعے ہم نے ان کو کنیکٹ کیا۔ پھر کئی اسکولوں کی 844 یا 944 اسکولوں کی باؤنڈری والز ہی نہیں تھی، وہ بنائی۔ آگے چلیں جی۔ پھر اس میں ہے کہ تعلیم کے واؤچرز، ایجوکیشن واؤچر اسکیمز کے 475,000 کے آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ہم نے یہ واؤچرز بنائے جو کہ فیس کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا۔ پھر 104 کے قریب اسکول بسز کا انتظام بھی کیا، جو کہ لڑکیوں کو اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ پھر 4315 ٹیچرز کو ہائر کرنا ہے، پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز، اور اس کی 4495 جو پوسٹ کریٹ ہوئی ہیں ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فار مرجڈ ایریاز۔ پھر اس طرح فری کتابوں کا سلسلہ بھی وہ کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام جتنے بھی فیسیلیٹیٹ کیے جائیں ایجوکیشن میں، کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی جو بھی رکاوٹیں ان کے سامنے تھی وہ حاصل کر لیں وہ۔ پھر افغانستان کے ساتھ سرحدی تجارت کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، بندوبستی علاقوں تک صوبائی شاہراہات سے منسلک کرنا، طورخم بارڈر کو تجارت کے لیے 24/7 وہ کھلا رکھنا یا بحال کرنا۔ پھر اسی طرح کیڈٹ کالجز کی منظوری بھی دی گئی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر قبائلی اضلاع میں TMOs کا قیام بھی ہے، اور قبائلی اضلاع میں ریسکیو 1122 سروسز کا قیام بھی ہے۔ اور ایک اس میں بڑی اہم بات ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے مائنز اور منرلز۔ یہ ہمیشہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے پورے ملک میں، اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبائلی علاقوں کو، ہمارے ملک کو کئی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس کو کہ ہم بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں۔ کچھ میں قانونی دشواریاں، کچھ میں رٹ کا نہ ہونا وہ شامل ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو قبائلی علاقوں میں جو میکنزم ایوالو کیا ہے، وہ قبائل جتنے بھی وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے وہ مائننگ ایکٹ کا نفاذ ہے، کہ اس میں سارا طریقہ کار اس میں موجود ہے۔
چونکہ وہ وہیں کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ بنا ہے تو اس لیے وہ پریکٹیکل بھی ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی آسان ہے، بیکاز وہ ایک انکلوسیو وہ تھا ایکٹ تھا، قانون سازی تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیں جب مین سٹریمنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو اس میں آپ کے ہر پارلیمنٹ میں یعنی پروونشل اسمبلیز میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے، نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے، سینٹ میں ان کی نمائندگی آ گئی ہے، اور اس طرح جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے تو وہ ایک قسم کا ایک پورا ہر لحاظ سے جو ہے تو وہ ہمارے علاقوں میں مرج ہو چکے ہیں، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا لانگ ٹرم پلان تھا، لیکن جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی میں کس کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو ایک عملی شکل دی ہے، وہ ہماری بھی یہ توقعات نہیں تھیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری صوبائی حکومت، ہمارے چیف منسٹر محمود خان، ان کی ذاتی کوششیں، پرائم منسٹر صاحب کی ایک مسلسل مانیٹرنگ نے یہ ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے تو وقت سے پہلے ہم نے کئی چیزیں کر دی ہیں جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہی ہیں، تو قبائلی عوام بھی خوش ہیں اور حکومت بھی مطمئن ہے، لیکن ہم نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے قبائلی علاقوں کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد، پرائم منسٹر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ جو اتنے عرصے پیچھے رہے ہیں اور مین سٹریم میں نہیں تھے، ان کو ہم نے برابری کی سطح پر لانا ہے باقی ڈسٹرکٹس کے۔ تو اس سلسلے میں ہماری کوششیں آگے بھی جاری رہیں گی، اور ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قبائلی علاقوں میں اب آپ جائیں، وہ خیبر پختونخوا کا ایک حصہ ہے، وہاں پہ ٹورزم کی بھی پوٹینشیل ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی مواقع ہیں، جہاں پہ آلریڈی کئی چیزوں کی چھوٹ دی گئی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں یا کوئی اور کاروبار شروع کریں تو ان کو بڑی سہولتیں دی گئی ہیں، جس سے کہ جاب کریشن بھی ہوگی، اور کئی انڈسٹریز لگ بھی رہی ہیں، کچھ لگ چکی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایک پروگرام ہے جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، کیونکہ عام طور پہ جو فاٹا یا جس کو ایکس فاٹا قبائلی علاقوں کے بارے میں ہمارا نالج اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آپ سے بھی ہم بلکہ ارینج کریں گے، آپ کا ایک ٹرپ ارینج کریں گے جس میں کہ ہم آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے، اور آپ مختلف جو ہمارے جو نئے بنے ہیں ڈسٹرکٹس بنے ہیں ان میں آپ کو ہم لے جائیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج اس کو رکھیں صرف قبائلی علاقوں کے اس پہ کہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور وقت کی بھی کمی ہے، اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے لیے میں علیحدہ پریس کانفرنس کر لوں گا۔ جی قبائلی علاقوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مرکز کے ساتھ رہیں گے، شامل نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ صوبہ میں کم کر دیا، تو وہاں ایک اور بڑا خطرہ تھا پاک فوج اور عوام کا، جو کہ وہ فوجی چھاونیاں نہیں وہاں بنانے دے رہے تھے۔ اس سے پہلے میرے دور تک اس طرح رہا ہے، لڑائیاں بھی ہوئی، تو اب کیا وہ فوجی چھاونیاں قائم ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایک دیکھیں، جب بھی اس قسم کی ریفارم کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو کہ اس پرانے نظام سے مستفید ہو رہے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کہ جو اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں۔ اب الیکشن بھی ہو گئے تو یہ بات کہنا کہ جی وہ اکثر کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹر کے ساتھ جائیں گے، تو آپ نے دیکھا الیکشنز ہو گئے، ان کے ممبرز سینٹر میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلیز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ بات تو مطلب ہے کہ وہ ہو گئی۔ اب رہا چھاونیوں کا، تو دیکھیں جو بھی اس میں سیٹل علاقوں میں جو بھی قوانین، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ جو کہ نہیں ہوتا ہے عام چھاونیوں میں یا اپنے عام شہروں میں یا عام علاقوں میں، تو دیکھیں چھاونی کا کام آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے ہمارا، اور وہ کافی سینسیٹیو علاقہ بھی ہے،
تو دیکھیں ہم نے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا وہاں پہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کا یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ادھر سے ہمارا ملک چونکہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے, کچھ ہم اس چیز کو بھی وہ کریں گے, دیکھیں گے. پھر اسمگلنگ کا ایک ناسور ہے جو کہ بہت بری طرح سے ہماری معیشت کو افیکٹ کرتا ہے, تو اس چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. تو یہ کنٹینشس ایشو رہے نہیں ہے کیونکہ ابھی اب ان کے نمائندے ہیں. اب جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں ان کے نمائندوں کے تھرو ہوں گی, اور اگر نہیں ہوں گی تو انہی کی نمائندگی کی وجہ سے نہیں ہوں گی, اور دے آر دا ونس ہو کین اسپیک فار دیئر ریسپیکٹو ایریاز. کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ نے اتموسٹ کوشش کی ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, لیکن امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی, حالانکہ فوکس بھی بہت زیادہ ہے. اور آئے روز آپ نے دیکھا کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ پاسپورٹ کے دوار بھی شہادتیں دے رہے ہیں, تو اس طرح کی توجہ کی گئی. بالکل جی, دیکھیں یہ چیز تو ہوگی. اب اس میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے. اگر 100 میل کا سفر تھا تو اس میں آپ نے تقریباً 80% آپ نے سفر طے کر لیا ہے نارملائز کرنے کے لیے حالات, اور اس میں اوبیسلی وی مسٹ ریکگنائز پاکستان کی فوج نے جو رول ادا کیا ہے وہ کمینڈیبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو قبائلی عوام نے بھی جو رول ادا کیا ہے دہشت گردی کو کرنے کے لیے وہ بھی قابل ستائش ہے. اب واقعات اکا دکا ہوتے ہیں اور ایک شخص بھی جان کھو بیٹھے یا شہید ہو جائے, وہ ظاہر ہے کہ بڑا دردناک ہے. تو لیکن ہم پرفیکٹ سچویشن ٹارگٹ تو ہمارا یہی ہے کہ زیرو وہ ہو, لیکن یہ ایک سفر ہے جس میں کہ ہم کافی کامیابی کے ساتھ ہم یہ طے کر چکے ہیں. تو یہ جو کسر رہ گئی ہے یہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جی 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 دیکھیں جی, جس طرح as I said in my presentation that we have given you all the layout as to what we have done, what we are doing, what we plan to do in terms of education, health and general law and order, economic opportunities. اس میں منرلز وغیرہ کا بتایا کہ وہ ایک اسپیشل ایک ایکٹ بنایا گیا لوکل لوگوں کی مشاورت سے. اسی طرح ایک خاص بجٹ ایلوکیشن کی گئی ہے جو آپ کو میں نے یہاں پہ دکھائی بھی. تو ان ساری فیلڈز میں کام ہو رہا ہے. کس طرح سے ہم نے پولیس کو مرج کیا, اکنامک اپرچونٹیز, جابس, ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے کیا کیا فری فیسلٹیز دی ہیں, فری بکس کا, واؤچرز کا, وہاں کے اسکولوں کو اس قابل بنانا کہ وہاں پہ لوگ پڑھ سکیں, پانی وہاں پہ مہیا ہو, کالج, یہ ساری چیزیں کچھ ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں بیکاز اٹس اے 10 ایئر پروگرام. لیکن ڈائریکشن بالکل ٹھیک میں جا رہے ہیں اور ہم وقت سے پہلے آگے جا رہے ہیں جو ہم نے اپنے لیے ہدف قائم کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فاٹا جنت بن گئے. ہم دیکھیں ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم جو اچھی چیزیں ہیں وہ شاید ہم سننا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جنت بن گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلا جو ہدف ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو برابری کی سطح پہ لانا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں مسائل ہیں تو خیبر وہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ ہوں گے بیکاز وہ تو ٹوٹلی اگنور رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں میں. ہم نے تو آ کے ان کو اس میں اپنے آپ میں شامل کیا ہے کہ بھئی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے, آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں اس ملک کے لیے, تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کم از کم آپ اس سطح پہ تو آ جائیں کہ جو ہمارے اس جو سیٹل علاقوں میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو آپ کو ملیں. ایجوکیشن ہو گیا, انصاف ہو گیا. پہلا جو سسٹم تھا وہ تو ایک ٹرائبل کلچر جو کہ اس کی اپنی وہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں کوئی 100% آپ جائیں نیوزی لینڈ میں, آپ جائیں امریکہ میں,
रेड इंडियंस हो गए, उधर जो ऑस्ट्रेलिया की वो जो कम्युनिटीज, उनको तो एक अलग कार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो मकसद ये है कि हमारा जो ये हदफ है वो तो यही है कि हम उनको पहला जो है वो अपने उस पे लाएं। देयर विल बी, हमेशा ऐसा होगा, हम में कुछ गलतियां होगी कि शायद हम वो उस तरीके से 100% को नहीं कर सके। हमारा हदफ तो 100% है, लेकिन मेजॉरिटी उसमें खुश है, मेजॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर रही है। और जो असल जो टेस्ट था वो था इलेक्शंस का। जब इलेक्शंस एक बड़े पुरानम तरीके से हो गए, उनकी नुमाइंदगी हो गई, तो जाहिर है उनके जो नुमाइंदे हैं वो अपने उसके इलाके के लिए लड़ेंगे, वो वहीं के लोग हैं, वो बाहर से नहीं आए हुए। थैंक यू। वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि कबायली अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब हैं, वहाँ की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाना उनका पुख्ता अज़्म है। बहादुर और गयूर कबायली अवाम नाज़रीन साबिक फाटा में जो थे, उनको जमहूरी अमल के 1 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश की है सेनेटर शिबली फराज ने।